अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहे। तो मामला ये है, सबसे पहले तो वो खातून रिपोर्टर वो शहीद हुई बेचारी, हसूल रिज़्क़ हलाल के लिए वो घर से निकली थी मज़दूरी करने, और अपने बच्चों के लिए मज़दूरी पैसा कमाने के लिए वो जो काम कर रही थी, उस रास्ते में मेहनत करते हुए, भागते हुए, सड़क पे दौड़ते हुए अपने काम के लिए उसकी शहादत हुई है। तो ज़ाहिर है कि वो मतलब इंतहाई, लेकिन मतलब जितना भी अफसोस करें कम है। और जो लोग जिन्होंने मदद की है, ज़ाहिर है उसकी सताइश अपनी जगह, लेकिन मामला ये है कि उन तमाम फील्ड रिपोर्टर्स की और उस स्टाफ की, वो ड्राइवर्स, वो कैमरामैन, वो इंजीनियर, वो माइक वाले, उनकी बेबसी और उनकी गुर्बत, इसका आप अंदाज़ा लगाएं कि आम तौर पे आम लोगों से ज़्यादा बाखबर रहने वाले ये लोग, जिनकी ज़िंदगी ही खबरों में रहती है, ये अपनी ड्यूटी करने उस लॉन्ग मार्च में उन जलसों में जाते हैं जहाँ पे इनको मालूम होता है कि फायरिंग हो सकती है, धमाका हो सकता है, बदअमनी हो सकती है। ये जब भी कवर करने जाते हैं फील्ड में, इनको मालूम है कि मुमकिन है जिंदा वापस ना आए, वापस ना आए। उसके बावजूद जाते हैं। ये जितने फील्ड रिपोर्टर आज फिर गए हुए हैं, उसके बावजूद गए हुए हैं कि कल ये वाक़या हुआ। और इसमें भयानक बात ये है कि गाड़ी इंश्योर्ड होगी, कैमरा इंश्योर्ड होगा, जो इंश्योर्ड नहीं होगा वो फील्ड रिपोर्टर है, वो इंश्योर्ड नहीं। वो बड़े से बड़ा इदारा हो या ये चैनल 5 जैसा कोई फ्रॉड इदारा हो। चैनल 5 की तो खैर बुनियादी ये खबरें असल में है, खबरें जो अखबार है इसकी तो बुनियादी तौर पे ये तो एक ब्लैक मेलिंग, कब्ज़ा ग्रुप, और इसकी तो बुनियादी खबरें की ये थी, और वही रवैया आगे उन्होंने एक्सटेंड किया चैनल 5 में। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी टीवी चैनल्स ये काम नहीं कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े लेवल पे कर रहे हैं। ये ज़रा छोटा है, घटिया जो चीज़ों पर राज़ी हो जाता है, छोटे ठेले वालों से, ये इस तरह के। अच्छा, गुजारिश मेरी ये है जी कि जो इंतहाएं बगावत की हमने देखी हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पहले तो वो ओय थानेदारा वाला जो मामला था, डीजी ISI कान खोल कर सुन लो। अब उसके बाद असूली तौर पे जो भारत में रद्दमल आया, मीडिया में, पूरी पाकिस्तान में कौम ने देखा, उसके बाद उससे भी एक बात आगे कदम बढ़ गया, और वो ये है कि अब लंदन में जो PTI ने मुजाहरा किया, उसमें भारतीय आके मतलब शामिल हो गए, और इंडियन पाकिस्तानी फ्लैग भी इकट्ठे हो गए, और इनका जो कॉमन एजेंडा था, कॉमन एनिमी था, वो ज़ाहिर फ़ौज का नाम लेकर नारे लगा रहे थे। और भारतीय शहरी जो है वो आके चंदा भी अनाउंस किया। अच्छा, पाक भारत दोस्ती जो है वो हर होशमंद आदमी का ख्वाब है। हर होशमंद आदमी आज से नहीं, मतलब साल से चाहेगा कि भारत से हमारी दोस्ती हो, पाकिस्तान और भारत के फ्लैग्स जो हैं वो दोस्तों की तरह एक साथ लहराए, और हमारी ट्रेड हो, तिजारत हो, अच्छे ताल्लुकात हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाक भारत की दोस्ती यानी उसकी बुनियाद ये हो कि मुश्तरका दुश्मन फौज है, तो ये तो ये मुझे नहीं समझ आता कि ये दोस्ती करने की कितनी कोई एक कैसी ग्राउंड है, ये मेरी समझ से बाहर है। दोस्ती बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मुश्तरका दुश्मन पाक फौज को बना के दोस्ती करना, फिर झंडे लहराना, ये मेरी समझ से बाहर है, ये मेरी समझ से बाहर है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये भी मेरी समझ से बाहर है कि ये मनाजिर चलने के बावजूद टेलीविज़न पे और भारतीय मीडिया का जो भी रिएक्शन है, ये जो पैसों का और नारे और ये सब कुछ मीडिया पे चलने के बावजूद, इमरान खान जी गिरफ्तारी तो दूर की बात है, कोई नज़रबंदी तक नहीं हो सकती, नज़रबंदी तक नहीं हो सकती। उसकी सियासी हार, उसकी नाकामी, लॉन्ग मार्च में लोगों को ना आना, और ये सब अपनी जगह है, लेकिन दूसरी जानिब भी नज़र रखें कि बिगड़ उसका कुछ नहीं रहा, उसे कोई गद्दार नहीं कह रहा, कोई नज़रबंदी, कोई छापा छुपा कुछ नहीं, अनप्रेसिडेंटेड है। जिसका मतलब ये है कि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं होता हुआ, ये यानी एक सिस्टम होता है ना, या तो आइन की सुपरमेसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की, और या फिर हमारे यहाँ तारीख में क्या देखेंगे, डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन है जो राज कर रहा है। और अब जो कुछ हम देख रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड, ये जो वाक़यात हुए हैं, जिसके बावजूद इमरान खान अभी तक आज़ाद है, तो ये तो बड़ी मैं आपसे गुजारिश करूं कि ताज़ा बयान उसने ये किया है कि इंतकाल इक़्तिदार तो होगा, अब या तो इलेक्शन का अनाउंस करो, वरना फिर खुरोजी के बाद होगा, होना तो है। आज उसने ट्वीट भी कर दिया इमरान खान ने, इंतकाल इक़्तिदार, ट्रांसफ़र ऑफ पावर की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री इसी चीज़ से भरी हुई है, कोई नई बात नहीं है। या तो ये किसी असूल, आइन, कानून के तहत होगा, पुरअमन हो जाएगा, खून नहीं बहेगा।
اگر یہ کسی اصول آئین کے تحت نہیں ہوگا انتقال اقتدار، تو پھر وہاں تلوار اور بندوق فیصلہ کرے گی. ہزاروں سال کی تاریخ ہے. میں اس وقت جمہوریت کی صرف بات نہیں کر رہا، چین میں بھی ایک نظام ہے نا، وہ آمریت ہے، مکمل آمریت ہے. انتقال اقتدار وہاں بھی ہو رہا ہے، پرامن ہو رہا ہے. انتقال اقتدار یا تو آمریت کے نظام میں آپ کوئی ایسا سسٹم اصول طے کر لیں نا کہ انتقال اقتدار یہ ہوگا، اس پر چلتے رہیں تو پرامن رہے گا. ہمارے ہاں چونکہ کانسٹیٹیوشن، آئین جو ہے کانسٹیٹیوشن، اس میں جو طریقہ درج ہے وہ ہم نے ماننا نہیں آج تک کی تاریخ میں. تو پھر تاریخ کا جبر دھکیل کے وہیں واپس لے کے جائے گا کہ تلوار فیصلہ کرے گی، پھر بندوق کرے گی. اور ہمارے ہاں یہی ہوتا رہا. لیکن نتیجہ بار بار ہونے کا اب یہ ہے کہ وہ اب سویلین پہلی مرتبہ کھڑا ہو گیا ہے، ایک جو اتنی ہی حقارت سے کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے پھینک رہا ہے، ہر روایت کو اٹھا کے پھینک رہا ہے. اس نے کوئی مطلب ہے، اس نے جرنیلوں کو پیچھے چھوڑ دیا. بھائی یعنی جنرل ضیاء الحق بھی شاید آئین سے اتنی نفرت نہیں کرتا ہوگا جتنی نفرت عمران خان آئین سے کرتا ہے. کانسٹیٹیوشن کے خلاف جنرل پرویز مشرف بھی اتنا نہیں تھا جتنا عمران خان ہے. سویلین سپرمیسی، جمہوریت کے خلاف اتنا ان میں سے کوئی جنرل حضرات نہیں ہوں گے جتنا اکیلا عمران خان ہے. اب وہ جو کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے کر رہا ہے، جو ہر چیز اٹھا کے پھینک رہا ہے. وہ کہتا ہے سیدھے بندوق ہے، خون ریزی ہے، ورنہ مار دیں گے. جو مطلب ہمیں تو طاقت، طالبان کابل ہمیں قبضہ کرنا ہے، وہ جیسے مرضی کریں گے. یہ فاشزم یہ ہوتا ہے. اب فاشزم کیا ہوتا ہے، عمران خان کیا ہوتا ہے، کیا چاہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ ایک بحث ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہو رہا ہے. جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے، ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، انکلوڈنگ بھارت. وہ تو ریئیکٹ بھی ظاہر کر رہے ہیں. یہ ممکن کیسے ہو رہا ہے؟ کچھ تو ہے، گڑبڑ ہے، بڑی شدید گڑبڑ ہے. اچھا آگے ہیں یہ محمد نواز شریف. اس وقت وہ سب کانٹیننٹ کے، آپ یوں کہیے بنگلہ دیش اور انڈیا کو بھی اگر آپ ملا لیں اور پاکستان، تو سب کانٹیننٹ کا سب سے مطلب آپ کہیے سیزنڈ، پالشڈ اور سینئر پولیٹیشین نواز شریف ہے. اس سے زیادہ پاور گیم کو کوئی نہیں جانتا. یعنی آپ اندازہ لگائیں نا 85-83 سے 1985-83. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی اور دوسرے پاکستانی کی طرح، بلکہ کسی بھی اور پاکستانی سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر وہ نواز شریف کی خواہش ہوگی نا کہ وہ پاکستان واپس جائیں. یعنی وہ یہاں پہ کیوں رہنا چاہیں گے؟ ان کو تو ایک ایک دن گزارنا مشکل ہے. لیکن ان کا پاکستان ابھی تک واپس نہ جانا، ابھی تک واپسی کی تاریخ بھی نہ دینا، یا یہ کہیے کہ وہ حالات ابھی تک پیدا نہیں ہو پائے پاکستان میں جہاں پہ ان کو یعنی وہ سیفلی اپنی واپسی کی تاریخ کا اعلان کر سکیں. ان کے بھائی کی حکومت ہے نا. لیکن ابھی تک خود ان کے لیے کوئی ایسی وہاں پہ کمفرٹ زون پاکستان میں نہیں ہے. ورنہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یعنی وہ تو تڑپ رہے ہیں وطن کی یاد میں. ظاہر ہے کیوں وہ یہاں رہنا چاہیں گے؟ وہ تو چاہیں گے کہ واپس جائیں، اپنے لوگوں میں جائیں، سیاست کا آغاز کریں. الیکشن قریب ہے لیکن وہ جا نہیں رہے. کوئی تاریخ کا اعلان نہیں، خاموشی ہے. کیا وجہ ہے؟ اچھا اب اس طرف سے آپ عمران خان کی DGISI کے خلاف تقریروں کو اٹھائیں، بھارت میں لگتی ہوئی خوشیاں اور اس کے باوجود پاکستان اشرافیہ کی خاموشی، اس کے بعد یہاں بھارت کے ساتھ مل کر ایک احتجاج کرنا، پیسے وصول کر لینا، پھر فوج کو یہ دشنام ترازی، گالم گلوچ جو ٹک ٹاک پر چل رہی ہے، جس طرح کے انپریسیڈنٹڈ قسم کے حملے ہو رہے ہیں. اب ایک نظر ان چیزوں پر رکھیں. دوسری طرف ادھر دیکھیں کہ نواز شریف بھی واپسی کی تاریخ نہیں دے رہے اور خاموش بھی ہیں. تو یہ دونوں انتہایں دونوں طرف دیکھنے کے بعد اب اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ضرورت ہے کہ نظر بند تک اگر نہیں کیا جا رہا عمران خان کو، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک چیزیں سیٹلڈ نہیں ہیں. اور جب بھی کیا یہ کوئی غیر فطری یعنی صورتحال ہے پاکستان میں جنم لے چکی ہے؟ بالکل نہیں. یہی ہونا تھا. جب بھی کوئی بھی قوم، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی قبیلہ اگر اپنے ہی طے کیے ہوئے اصول پر چلنے سے انکار کر دے، اس کے چند طاقتور دھڑے ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں، وہ چلنے سے انکار کر دیں. قانون کمزور کے لیے اور ہے، طاقتور کے لیے اور ہے. اچھا یہ قانون طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے اور ہے، یہ ایک خاص یعنی حد تک دنیا کے ہر معاشرے میں ملے گا. یہ برائی ہے نا، ظاہر ہے مکمل ختم تو نہیں ہو سکتی، تھوڑی بہت تعداد میں تو رہے گی.
لیکن اگر اس کی زیادتی ہو جائے، یعنی یہ کہ یہ اس کی پرسنٹیج بڑھ جائے اور اصل انصاف کی کم ہو جائے، تو پھر ہمارے جیسا حال ہو جاتا ہے۔ سو کانسٹیٹیوشن پر نہ چلنے کا نتیجہ، آئین کو حقارت سے دیکھنے کا نتیجہ، رول آف لا کو ریزسٹ کرنا، ول آف پیپل کو ریزسٹ کرنا دہائیوں سے، یہ اب اس کا نتیجہ ہے، منطقی نتیجہ ہے کہ اب سویلین میں سے ایک پارٹی کھڑی ہو گئی ہے جو آئین کو اٹھا کے پھینک رہی ہے، بات اب سیدھی بات کرو، بندوق تمہاری میرے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح ہوتا تو نہیں ہے، لیکن ہو گیا ہے، وہ کھڑے ہو گئے۔ اچھا، اگر تو یہ پیسفل اس کو اگر کنٹرول ابھی تک نہیں کیا جا سک رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں جتنی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ لڑائی آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، مطلب یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن پیچھے وہ لوگ کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں، وہ کہاں کہاں بیٹھے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں مکمل سچ تو شاید کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا۔ اور میں آپ سے گزارش کروں وی لا ختم کرنے سے پہلے کہ آئین کو نہ ماننے کا نتیجہ عمران خان کا شعور، عمرانی شعور، جو پورے پی ٹی آئی میں عمرانی شعور ہے نا، یہ ایک شعور ہے، ایک خاص طرح کا شعور، یہ پیدا ہی تب ہوتا ہے جب آپ آئین کی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں، تو پھر یہ شعور پیدا ہوتا ہے۔ طالبان کا شعور اگر آپ غور کریں، پرویز مشرف نے جب وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ گیا تو طالبان کیا کہہ رہے تھے؟ یہی تو کہہ رہے تھے جو پی ٹی آئی والے آج کہہ رہے ہیں۔ طالبان کیا کہہ رہے تھے؟ کہ کل کو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جہاد ہے، آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ جنت کا راستہ ہے، دنیا زندگی کتے کی ہڈی، اب ہمیں جہاد کا جنت کا شوق ہے۔ اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یعنی وہ کوئی کہتا 70,000 شہادتیں، کوئی کہتا 80,000 شہادتیں، لیکن ٹھیک تھا، ایک ملک ہلا دیا تھا انہوں نے ایک دفعہ طالبان نے دہشت گردی کر کے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے جب آپ آئین پر نہیں چلتے، تو پھر یہ پی ٹی آئی کا یہ پینٹو شرٹوں کو ایک نئے طالبان ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے آئین کو، آپ نہیں مانتے ہم بھی نہیں مانتے، آپ بھی بندوق لے کر آتے ہیں ہم بھی بندوق لے کر آئیں گے۔ تو اس کا ویلا ختم کرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے ہمسایوں کو شاد اور آباد رکھے۔ باقی یہ کہنا کہ میں امید کرتا ہوں یا دعا کرتا ہوں کہ آئین کی حکمرانی ابھی سمجھ آ جائے، کاش ہم سب کو اجتماعی طور پہ، کہ کتنا ضروری ہوتا ہے آئین کا۔ اب معلوم ہوا آئین کتنا ضروری ہوتا ہے۔ رولز آف گیم جب طے ہو جائیں تو ان کو چھیڑنا، بار بار چھیڑنا، توڑنا، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ یہ نکلا پڑا ہے انپریسیڈنٹڈ۔ مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ بطور پاکستانی مجھے دکھ ہے، بہت دکھ ہے۔ یار ہمارے ادارے ہیں نا، ہم کو برا بھلا کہیں چلو ٹھیک ہے، ہمارا تو حق ہے، لڑ لیں گے، ٹھیک کر لیں گے۔ ہمسائے دنیا کے لوگ وہ بھی آ کے گالیاں دے رہے ہیں، اور ہمارے لوگ ساتھ کھڑے ہو کے دوسروں کے ساتھ مل کے گالیاں دے رہے ہیں۔ سیڈ، ویری سیڈ۔ اور سب سے بھیانک بات یہ کہ انجام نہیں پتا کیا ہوگا، انسرٹینٹی ہے۔ بہرحال جی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس آزمائش سے نکال لے اور بغیر خون بہے اس مسئلے کا کوئی پرامن حل نکل آئے۔ دعا تو ہم یہ کریں گے، اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے ہمسایوں، ساری دنیا کو شاد اور آباد رکھے۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔